बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इमरान खान फास्ट बॉलर रहे हैं, लिहाजा ये हर बार कोई ना कोई सियासी बाउंसर जरूर मारते हैं। इन्होंने 26 नवंबर को भी एक बाउंसर मारा और अपनी पार्टी समेत सबको हैरान कर दिया। मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। आने वाले दिनों में सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। पीटीआई आज इस ऐलान से चंद कदम आगे बढ़ गई और इसने हतमी ऐलान की तारीख भी दे दी। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। अगर इमरान खान वाकई दो सूबों की असम्बलियां तोड़ देते हैं तो सवाल यह क्या पूरे मुल्क में इलेक्शन हो सकेंगे? यह $1 मिलियन का सवाल है और हम आज के शो में इसे डिस्कस करेंगे। दूसरी स्टोरी, परवेज लाई ने इस इशू पर इमरान खान का साथ देने जबकि नून लीग ने भरपूर मज़ाहमत का ऐलान कर दिया। पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे आज के इजलास में ये रेजोल्यूशन पास किया गया है कि पंजाब असेंबली की मुद्दत को हर हाल में अपनी तकमील तक इंशाअल्लाह पहुंचाया जाएगा और इसके लिए जो हरबे भी इस्तेमाल करना पड़े वो इंशाअल्लाह हम करेंगे। पंजाब असेंबली जो है वो किसी की जागीर नहीं है, ना वो परवेज लाई साहब की जागीर है और ना फर्द वाहिद इमरान खान जो है वो इसके ऊपर अपने फैसले मुसल्लत कर सकता है। असेंबलीज का हक है, आईनी तौर पर उनका एक टेन्योर है और उस टेन्योर को खत्म नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। 7-8 माह जो कुछ कर लिया। अब पंजाब हुकूमत भी लेने जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लेने जा रहे हैं। अगर किसी वजह से रुक गई कुछ दिनों के लिए तो गवर्नर राज लगा रहे हैं। चौधरी परवेज लाई साहब बहुत स्मार्ट हैं, जैसे इन्होंने पिछले 4 माह से पंजाब असेंबली का इजलास खत्म नहीं होने दिया और अदम एतमाद हो या फिर गवर्नर राज हो, वफाक असेंबली के रवां इजलास में यह कार्रवाई नहीं कर सकता। लिहाजा अब गेम बुरी तरह फंस चुकी है और अब सवाल यह है कि क्या हम इस गेम से इस मुल्क को बाहर निकाल सकेंगे, क्योंकि एक तरफ डिफॉल्ट का खतरा है और इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन का माहौल भी है। तो पाकिस्तान का आने वाले दिनों में फ्यूचर क्या है, यह हम आज के शो में डिस्कस करेंगे और क्या वफाक दोनों सूबों में इस सूरत हाल में गवर्नर राज लगा सकेगा, हम यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद खाकाना भाई साहब, साबिक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सर, अगर इमरान खान साहब की पॉलिटिकल मूव देखी जाए तो बड़ी जबरदस्त है, बड़ी स्मार्ट है कि अब देखिए तकरीबन 4.5 साल उनकी हुकूमतों को हो गया पंजाब के अंदर और असम्बलियों की मुद्दत जो है और साथ खैबर पख्तूनख्वा में। अब अगर वो असम्बलियां तोड़ के इलेक्शन करवा लेते हैं तो अगले 5 साल भी उनको सूबों में मिल जाएंगे और ठीक ठाक मैंडेट के साथ मिल जाएंगे, तो आप दोनों सूबों से मुकम्मल फारग हो जाएंगे। फिर नहीं, ये तो आपने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया मामले को। ये जब इलेक्शन होगा तो पता चलेगा कि रिजल्ट क्या आते हैं। तो सिंपल नहीं है, तो इलेक्शन करा के देख लें। नहीं, इस इलेक्शन किसने करवाने? अब सवाल ये है कि क्या इलेक्शन अगर चीफ मिनिस्टर असेंबली तोड़ने का इख्तियार आइन उनको देती है, वो तोड़ सकते हैं असेंबली, बेशक तोड़ दें। लेकिन अब देखिए, आप चीफ साहब कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अदम एतमाद लेकर आएंगे और यहां पंजाब के अंदर भी लेकर आएंगे और ये भी साथ कह रहे हैं कि गवर्नर राज भी लगाएंगे। आप तो इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है। नहीं, बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि असेंबली अपनी टर्म पूरी करें, हम तो पहले से कह रहे हैं। लेकिन अगर वो तहलील करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन अदम एतमाद का हमेशा रहता है कि आप उनको हटा के अपनी हुकूमत ले आए, जो पहले भी आई थी। लेकिन पंजाब के अंदर नहीं हो सकता क्योंकि वजह एक सेशन वो चल रहा है जी 4 महीनों से और वो एक दिन की भी ब्रेक नहीं आने दे रहे चौधरी साहब आपको। जी ठीक है, तोड़ दें, इलेक्शन करवा ले, 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। आइन तो यही कहता है। मैं या आप या चौधरी साहब आइन को तो नहीं बदल सकते, ये शो भी पूरा कर लें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज इलेक्शन किसी चीज का हल नहीं है। सियासी लीडर को सबसे पहले मुल्क के मामलात को देखना चाहिए कि इन जो वो अमल कर रहे हैं उसके असरात मुल्क पर क्या होंगे। मुल्क इस किस्म की जो एक हिजान है, जो अनसर्टनिटी है, इसको मुतहम्मल नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। क्या आपका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को असम्बलियां नहीं तोड़नी चाहिए और अगर वो असम्बलियां तोड़ देते हैं तो फिर वफाकी हुकूमत को क्या करना चाहिए? दो ही आपके पास सोल्यूशन है, या इमरान खान की तरफ से या वफाकी हुकूमत की तरफ से? इमरान खान साहब ने हर हरबा आजमा लिया ना। उन्होंने जो कुछ
قومی اسمبلی میں کیا، جاتے ہوئے جو ملک کے ساتھ کیا، اس کے بعد جو ان کی سیاست پچھلے 6 مہینے کی رہی ہے، ہر قسم کا جھوٹ بولا، ہر قسم کا فتنہ کیا، کبھی یہاں سے مارچ، کبھی وہاں سے مارچ، دھمکیاں. بہرحال آخر میں آ کر راولپنڈی میں جو لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوا، اس کو انہوں نے کہا کہ میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا. تو بڑے شوق سے کریں. اب دیکھیں سسٹم کو دیکھیں آپ سر اس میں بھائی صاحب کہ سسٹم یہ ہے کہ اگر پنجاب کے اندر گورنمنٹ توڑ دی جاتی ہے، اسمبلی توڑ دی جاتی ہے، خیبر پختونخوا میں اسمبلی توڑ دی جاتی ہے، تو 2 صوبے بلوچستان اور سندھ کے اندر اسمبلیز نہیں ٹوٹیں گی، تو الیکشن 2 صوبوں کے اندر ہوں گے، اور اس سے جو سسٹم ڈی ریل ہوگا یا اس کے اندر جو ہل جل ہوگی اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ سسٹم کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ملک میں جو سیاسی افراتفری میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے، اس کے اثرات معیشت پہ آتے ہیں. عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے اندر انتشار نہ ہو. وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کی پہلے دن سے کوشش ہے کہ انتشار ہو اور میں اس انتشار کے نتیجے میں اقتدار میں آ جاؤں. آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی کال واپس لے لینی چاہیے؟ نہیں، میں تو مشورہ نہیں دے سکتا ان کو. وہ جو کرتے ہیں میرے مشورے کے بغیر ہی کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج ملک الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے یا الیکشن کوئی رزلٹ دیں گے ملک کو. بلکہ جہاں پر آج کی آپ کی معیشت آج ہے تو ملک ان 90 دن کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا متحمل نہیں ہو سکتا. وفاق کے لیے یا صوبوں کے لیے؟ دونوں کے لیے. وفاق کے لیے بھی خاص طور پر جب وفاق میں مسائل ہوں گے تو صوبے بھی نہیں چلیں گے. اچھا یہ فرمائیے کہ سر آپ اپنی گورنمنٹ کو کیا مشورہ دیں گے کہ اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑتے ہیں تو گورنمنٹ کو وفاقی گورنمنٹ کو اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے چپ کر کے اور اگلے الیکشن کی طرف جانا چاہیے؟ جی بالکل، 2 صوبوں میں الیکشن کروا دیں. وفاق کے الیکشن اور باقی 2 صوبوں کے الیکشن جب وقت آئے گا تو ہو جائے گا. ٹھیک، یعنی وفاقی حکومت کو کروا دینا چاہیے. الیکشن تو الیکشن کمیشن کرواتا ہے. ظاہر وفاقی حکومت تسلیم کرے گی، کوئی رکھنا نہیں ڈالے گی. اس کو تسلیم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ وہ رکھنا ڈال سکتی ہے. الیکشن ہوتے ہیں، آپ بھی الیکشن لڑیں گے، ساری جماعتیں الیکشن لڑیں گی، اس کا ایک رزلٹ آ جائے گا. گورنر راج کا آپشن ہے ویسے، ہو سکتا ہے گورنر راج کس مقصد کے لیے کہ اسمبلی نہ توڑی جا سکے؟ مجھے کوئی ایسا طریقہ نظر نہیں آتا کہ گورنر راج نافذ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، میں اس کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا. عدم اعتماد پیش ہو سکتی ہے اس صورتحال میں پنجاب کے اندر یا خیبر پختونخوا؟ عدم اعتماد بالکل، یہ عدم اعتماد آخری دن تک آپ کا آئینی حق ہے. اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو آپ کو کرنا چاہیے. لیکن 3 دن کے اندر اندر فیصلہ ہونا چاہیے اسمبلی کا. پھر ظاہر ووٹنگ ہوگی، آپ ہار جائیں گے. جی ہار گئے تو پھر وہ تحلیل کر لیں اگر ان کا شوق تحلیل کا ہی ہے. اچھا ایک آپشن اور بھی پنجاب کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ گورنر صاحب اعتماد کا ووٹ کال کر لیں. وہ چیف منسٹر صاحب سے کہیں، چوری پرویز الہی صاحب سے، کہ ہم عدم اعتماد نہیں کر رہے، سمپل یہ ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور آپ اس دوران 20 25 30 لوگ پی ٹی آئی کے لپیٹ لیں. یہ آپشن ہمیشہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ کہہ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ چیف منسٹر کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جو تحلیل کرنے جا رہا اس کو پھر تحلیل کرنے دیں. اگر آپ عدم اعتماد نہیں کر سکتے اس کو تحلیل کرنے دیں. اس کا مقابلہ پھر آپ پولنگ اسٹیشن پہ کریں. مقابلہ کرنا جی یہ جمہوریت یہی کہتی ہے. آپ اپنی پارٹی کو یہ مشورہ دیں گے مقابلہ کریں ان کا؟ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں مشورہ ہوگا اور کسی نے مشورہ کیا تو یقیناً وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے کہ مشاورت کیا ہوتی ہے، وہاں کیا ماحول ہوتا ہے، کیا بات کی جاتی ہے. تو آپ سے مشورہ نہیں کیا جاتا آج تک؟ نہیں بالکل مشورہ کیا جاتا ہے. لیکن جب اس بات میں مشورہ ہوئے تو یہ آج کی بات ہے. جب بھی مشورہ ہوا تو یقیناً ہر شخص وہاں جو ہوتا ہے اپنا مشورہ دیتا ہے. اچھا ویسے بھائی صاحب یہ آپ کی جو پارٹی ہے اس کے اندر تضاد بہت ہے، سیاسی تضاد، کیونکہ آج سے پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کے اندر اگر جان ہے، اگر وہ واقعی الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو وہ پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دیں اور اس کے بعد جنرل الیکشن کروا لیں گے. بلکہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور رانا ثناء اللہ صاحب کے 2 کلپس ہیں، میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آج مریم نواز صاحبہ اور رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے تھے. آپ وہ دیکھیں اور آج کا موقع پھر اس کے بعد آپ دیکھیں. الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کی اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن. لیکن آج یہ موقع بالکل مختلف ہے. آج رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب اعتماد کا ووٹ مانگ سکتے ہیں. پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کا خیالات آپ نے سن لیے ہوں گے. پھر اس کا طارر صاحب کی طرف سے جو بار بار کہا جا رہا ہے، عظما صاحبہ نے آج ساری آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوشش کریں گے، ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے کہ پنجاب کے اندر اسمبلیز نہ توڑی جا سکیں. جی یہ سیاسی حق ہے. جو جماعت ہوتی ہے، جو بھی آئین اجازت دیتا ہے،
اس معاملے کو استعمال کریں اور سیاسی سٹانس ہوتا ہے. اقتدار میں کل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ اگر مرد کے سٹانس حالات کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ روکیں گے. سٹانس حالات کے مطابق بدلا جاتا ہے. میں اس کو یو ٹرن نہیں کہنا، بٹ آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب نے کون سا یو ٹرن نہیں مارا. وہ آئے تھے اسلام آباد پر حملہ کرنے اور پنڈی میں لاکھوں کو جلسہ کر کے چلے گئے. لیکن اسمبلی میں تحلیل کرنا آئینی جو ٹی وی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے جو آپ کے پروگرام میں دے رہا ہوں. تو جب بھی پروگرام میں جاتے ہیں اور یہاں سارے وزراء بھی جاتے ہیں، ٹی وی پہ سوال ہوتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہیں، وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں جو اس وقت ان کے ذہن میں بات ہوتی ہے. اچھا، ویسے بہت سی خبریں وفاقی حکومت کے بارے میں اس وقت پھیلی ہوئی ہیں کہ وزراء نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا. سب کا یہ خیال تھا کہ ہماری جو حکومت ہے وہ 29 نومبر 2022 تک تھی، ہم نے ایک ہی کام کرنے کے لیے ہم آئے تھے، ہم نے نیا آرمی چیف کو اپوائنٹ کر دیا ہے، اب ہماری رخصتی کا ٹائم ہے اور سب اپنی فائلیں درست کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، اور سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اگلے الیکشن کا وقت آ گیا. ایسی کوئی چیز میں نے تو نہیں دیکھی. میرا خیال ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو بدقسمتی سے اس دفعہ ہم سب نے مل کر، جس میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، ہم سب نے مل کر ایک سرکس لگا دی پورے ملک میں. بات بڑی سیدھی سی تھی. جو سینئر جنرلز ہوتے ہیں ان کی لسٹ آتی ہے، سمری آتی ہے پرائم منسٹر کے پاس، وہ ایک شخص کا انتخاب کر دیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. یہاں ایسی قیاس آرائی ہوئی کہ میں تو حیران ہوں کہ ایسی سوچ کہاں سے آتی ہے ہمارے ملک میں. ویسے سرکس لگائی کس نے؟ آپ نے لگائی؟ ہم دونوں سب شامل ہیں. آپ نے موقع دیا، ہم نے سرکس لگائی، اب دیکھیں تماشا لگایا. لندن میں مشاورت کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ سر یہی کر لیتے ہیں آپ. کس سے؟ جب آپ بار بار لندن جائیں گے مشاورت کے لیے. یار میں جس سے مرضی مشاورت کروں نا، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں کسی اور کو کہہ رہا ہوں. مطلب لوگوں کو کہہ رہا ہوں یار، فیصلہ آئین بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وزیر اعظم کو دیتا ہے، وہ جس سے مرضی مشورہ کریں. آپ زبردستی مشورہ دینا چاہتے ہیں، آپ نے بھی دیا، سب نے، یعنی آپ نے نہیں، ہم سب نے دیا. 3-4 ہفتے پورا ملک میں ایک سکوت طاری رہا کہ جناب آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. ہر روز ایک نیا تماشا لگتا تھا. میرے خیال سے یہ سبق حاصل کر لیں کہ یہ اپوائنٹمنٹ ایک معمول کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس کا طریقہ بڑا کلیئر ہے، اور اگلی دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا. اور صرف میری یہ خواہش ہے کہ ہم نے جو آئین میں امینڈمنٹ کر کے 2019 میں ایکسٹینشن کو ایک معمول کا حصہ بنا دیا تھا. ایکسٹینشن ایک غیر معمولی عمل ہوتا ہے، اس کو معمول کا حصہ نہ بنائیں. اس آئین کو بدلنا چاہیے، اس قانون کو تبدیل کر کے ایکسٹینشن کی گنجائش ختم کر دیں. اور اگر ایکسٹینشن کبھی دینی پڑے تو وہ حکومت بل لے کر اسمبلی میں آئے، اس آئین میں ایک دفعہ کی گنجائش لے اور پھر جا کر ایکسٹینشن کرے. ہم نے اس بل میں بدقسمتی سے، میں نے اس وقت بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں، اور بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسٹینشن کو ایک معمول کا حصہ بنا دیا. یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے اداروں کے لیے. اور نون لیگ کی غلطی تھی، نون لیگ کو اس وقت اس قانون کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. جی میں غلطی تو نہیں کہوں گا، کیونکہ سب نے فیصلہ کیا، پورے پاکستان کی جماعتوں نے. اور میرا اس وقت یہ بڑا واضح موقف تھا، اور ہماری جماعت کا بھی یہ موقف تھا کہ ایک ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، فوج کو امبیرس مت کریں، لیکن جو قانون میں ترمیم کی گئی وہ مناسب نہیں ہے. اب اس میں غلطی میری تھی، آپ کی تھی، یہ تاریخ ایسا بن گئی، اب اس کو درستگی کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیں آپ کی پارٹی نے انکنڈیشنل حمایت کی تھی اس قانون کی. آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں آ کے سب لوگوں سے مل کے انہوں نے کہا جی مجھے میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ انکنڈیشنل حمایت کریں. اور اس کے بعد میاں صاحب اس بات پہ ناراض ہو گئے خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کہ میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا آپ کو. نہیں، وہ پرانی بات ہے، حمایت کبھی بھی کنڈیشنل نہیں ہوتی. میں کسی چیز کی کنڈیشنل حمایت کے حق میں نہیں ہوں. یہ لینے اور دینے والا معاملہ نہیں ہوتا، یہ ٹرانزیکشن نہیں ہے. جو کام آپ کرتے ہیں، آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہو، ایکسٹینشن دینی ہو، یہ سپریم کورٹ نے معاملہ کو بھیجا تھا پارلیمان کے پاس. یہ پارلیمان کا کام نہیں تھا، انہوں نے بھیجا. بہرحال وہ ہو گیا. اگر اس میں کوئی غلطی بھی ہوئی ہے، ہم سب سے معذرت خواہ ہیں، اور تمام جماعتوں نے سپورٹ کیا تھا. اب وقت ہے کہ اس غلطی کو درست کریں ساری جماعتیں مل کر. جی ساری جماعتیں مل کے کر لیں. پی ٹی آئی بھی. جی میں تو توقع یہ کرتا ہوں کہ فوج خود اس معاملے کو اسمبلی کی طرف لے کر آئے گی. نہیں، فوج کیسے لے کر آئے گی سر؟ فوج ایک ادارہ ہے، وہ آپ کا مطلب پارلیمنٹ کے ہاتھ کاٹ کے آپ فوج کے حوالے کر رہے ہیں، وہی فیصلہ کر لیں اپنے بارے میں. فوج ملک کا ادارہ ہے نا، ان کو ڈیفنس منسٹری جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. تو ڈیفنس منسٹری سمری موو کر سکتی ہے کہ جناب یہ ترمیم جو ہے آرمی ایکٹ کے اندر، ایئر فورس اور نیوی ایکٹ کے اندر یہ ترمیم چاہیے،
اور وہ پارلیمان اس کو کنسیڈر کر لے گا. ایک بل بھی آپ تیار کر رہے تھی، گورنمنٹ تیار کر رہی تھی، اس میں بڑا خاصی لے دے ہوئی، بلکہ پچھلے دنوں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید اس تقرری سے پہلے بل آ جائے، تو وہ آپ اس بل کو انیشیٹ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، وہ بل ہم نے انیشیٹ نہیں، وہ بھی بالکل اسی پروسیس کا حصہ ہے. جو اس وقت سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا تھا، یہ اس کو آگے بڑھانے میں وہ بل تھا. یہ ہمارا بل نہیں ہے، یہ بھی جو ہے ڈیفینس منسٹری کی. جی یہ پرانا چلا آ رہا ہے، آج کا بل نہیں ہے، یہ کمیٹی کے پاس پڑا ہوا تھا. تو اس پہ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس کو کمیٹی سے نکال کے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے اور پھر امینڈمنٹ کی جائے کہ اب کوئی ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی؟ جی اگر اس بل کی ضرورت ہے، مجھے اس کی ڈیٹیلز کا نہیں پتا، یہ معمول کے بل آتے رہتے ہیں، لیکن جو ضرورت میں سمجھتا ہوں، کم از کم میری رائے یہ ہے، پھر میری جماعت کی رائے نہیں ہے، میں نے مشورہ نہیں کیا، نہ جماعت نے مجھ سے کیا، نہ میں نے ان سے کیا ہے، میری رائے یہ ہے کہ ایکسٹینشن جو غیر معمولی عمل ہے اس کو معمول کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ویسے یہ مشورے کیوں نہیں کیے جاتے؟ آج کل مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے پارٹی میں مشاورت کا سسٹم سارا ختم ہو گیا، اور شاید میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان مشاورت رہ گئی، اس میں مریم صاحبہ بھی کبھی آئی تھی، پارٹی غائب ہو گئی. نہیں، ایسی قطعاً بات نہیں. جتنی مشاورت اب ہوتی ہے کبھی بھی نہیں ہوئی. جتنی شہباز صاحب مشاورت کرتے ہیں ہر معاملے پر، اس کی مثال ماضی میں نہیں ہے. اچھا نئے آرمی چیف کی جو اپائنٹمنٹ ہوئی مشاورت سے ہوئی پھر؟ جی بالکل. آپ سے بھی پوچھا گیا؟ نہیں، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف اور صرف وزیر اعظم کا حق ہے. یہ آپ ایک تماشا نہیں لگاتے کہ ایک آپ کی ساری پارلیمانی پارٹی بیٹھے یا کیبنٹ بیٹھے اور ہاں جی یہ نام آئے ہیں تو ووٹنگ کرا لیں، ایسے نہیں ہوتا. تو مشاورت پھر ہوئی کس سے؟ وہ آپ اپنے طور پہ دور کا سب سے مشکل مرحلہ تھا یہ، یعنی آپ خود کہہ رہے ہیں اس میں کیا ایک مہینے تک ہجان کا شکار رہی. اس میں کیا نہیں، ہجان ہم سب نے پیدا کیا مل کر. ہجان کیا ہے اس کے اندر؟ ہجان کیا ہے؟ آپ نے 6 افراد میں سے جو سارے کوالیفائڈ ہیں، ایلیجیبل ہیں، ایک شخص کا انتخاب کرنا ہے. اس میں ہجان کیا ہے؟ شرم شیخ میں کانفرنس میں جا رہے ہیں، پھر آپ لندن آ رہے ہیں، پھر میاں نواز شریف صاحب کے پاس اس کے ساتھ 6 ملاقاتیں ہو رہی ہیں آپ کی، پھر آپ رک رہے ہیں، پھر آپ بیمار ہو رہے ہیں، پھر آپ نہیں آ رہے، پھر آپ وہاں پہ. تو یہ کیا تھا پھر؟ یہ اپنے بہت زیادہ نقطے جوڑ دیے ہیں، بات ایسی نہیں ہے. شرم الشیخ سے لندن پہنچایا، بیماری لے آئے. اتنے سادہ آپ ہی نہیں ہے، اتنے سادہ نہیں ہے. نہیں، میں تو بالکل سادگی کی طرف کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا، لیکن اتنے نقطے بھی کبھی نہیں جڑے. اچھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے ویسے کس معاملے میں؟ یہ نئے آرمی چیف کے پاس؟ یقیناً ہوئی ہوگی. اور وہ ٹھیک ہے، آپ سمجھیں جسٹیفائی. کیونکہ جس کرسی پر آج شہباز صاحب بیٹھے ہیں یہ میاں نواز شریف کی وجہ سے ہے. جس کرسی پر میں بیٹھا تھا وہ میاں نواز شریف اس پارٹی کے روح رواں ہیں، لوگ ان کو لیڈر قبول کرتے ہیں، تو مشاورت یقیناً کرنی چاہیے. اچھا یہ فرمائیے کہ نئی اپائنٹمنٹ ہوگی، کل ظاہر ہے پاور بھی تبدیل ہو جائے گی، تو اس سے آپ کا کیا خیال ہے، کنفیوژن کم ہوگا یا بڑھے گا اس سے؟ دیکھیے 6 سال کی باجوہ صاحب رہے ہیں، جنرل باجوہ، اس کے بعد یہ اتنا ایک لمبا عرصہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد انسرٹنٹی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، لیکن جب ایک نیا پروسیس آتا ہے تو یقیناً اس سے لوگ اس کو بڑی کیئرفلی واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کیا سٹیپس لیں گے، کیسے بات کریں گے، پالیٹکس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اس کو ذرا ہر آدمی بڑا کیئرفلی واچ کرے گا. اچھا میں نے بریک لینی ہے، لیکن سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ نئے آرمی چیف کے لیے یہ جو سیاسی معاملات ہیں، پولیٹیکل جو صورتحال ہے وہ ہے، پھر اکانومی ہے پاکستان کی وہ، یہ جو پولرائزیشن ہے، ان کے لیے آنے والے دنوں میں یہ ماحول بہتر ہے یا ان کے لیے خوفناک ہے؟ وہ اس ملک کو نکال سکیں گے یا نہیں نکال سکیں گے؟ یہ آپ کے پاس سوال ہے. چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے گا سر، یہ نئے آرمی چیف کے لیے حالات ٹھیک ہیں یا خطرناک ہے یا خوفناک؟ دیکھیں جو نئے آرمی چیف ہیں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آرمی کو آئینی حدود میں واپس لے آئیں. پاکستان میں 40 سال سے زیادہ آرمی نے اقتدار میں حصے دار رہی ہے. 2018 میں یہ اوپنلی بات کی گئی کہ ایک ہائیبریڈ پروسیس ہے، ہائیبریڈ حکومت ہے. جناب باجوہ صاحب مانتے بھی ہیں. جی نہیں، انہوں نے تقریر میں کہہ دیا، باتیں ہو گئی. باقی سب باتیں تاریخ میں چھوڑ دیں. تو یقیناً ایک اثر فوج کا ملک کے چلانے میں ہے. اس کے میں کچھ اثرات جو ہیں وہ آئین اجازت دیتا ہے، کچھ آئین سے باہر ہیں، لیکن وہ ہماری جو پریکٹس ہے ملک میں چلانے میں اس میں حصہ بن گئے ہیں. اب یہ نئے چیف چونکہ بالکل ایک نیا سٹارٹ ہے، سمجھے 6 سال کے بعد ایک نیا سٹارٹ ہوتا ہے، وہ ان کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طرح اس اثر کو اور اس تاثر کو کہ فوج ہی ملک چلا رہی ہے، حکومت چلا رہی ہے، اس کو ختم کرتے ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. کیونکہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ
اگر ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا تو معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. یہ ہم نے سارے ایکسپیریمنٹ کر لیے ہیں, ہر قسم کا تجربہ ملک میں ہو چکا ہے, وہ نہیں چلا. اب ضرورت یہ ہے کہ آئین کو بالادست سمجھا جائے اور اس کے مطابق ہی ادارے اپنے آئینی حدود میں رہیں. ساتھ ساتھ ایک بڑا چیلنج ہے معیشت کا اس وقت ملک کے لیے, ایسا چیلنج جو ماضی میں کبھی نہیں آیا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج سب ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور عوام کے سامنے بیٹھیں, جیسے پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں. میں بار بار پچھلے 3 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی آپ نے پوری تفصیل پوچھی, کون بیٹھے گا, کہاں بیٹھے گا, کیسے. آج یہ ریکنسلیشن والی بات نہیں ہے. آج ملک کے ٹروتھ بھی نہیں ہے, ٹروتھ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں. آج ایک حقیقت ہے, آج معیشت کا مشن ہے. آج جب تک آپ سب ایک پیج پہ نہیں ہوں گے, سیاستدان, فوج, انٹیلیجنس کے ادارے, جوڈیشری, میڈیا, ہم سب جو کچھ ملک میں ہوا ہے, ہو رہا ہے, سب ذمہ دار ہیں. ہمیں آج عوام کے سامنے یہ اعتراف کرنا پڑے گا, اور جنرل باجوہ نے کچھ اعتراف کیا ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں, خرابیاں ہیں, ملک کے معاملات مشکل میں ہیں اور ہم نے ان کو درست کرنا ہے سب نے مل کر ایک ایجنڈے پہ. کیونکہ جو فیصلے ہیں اس کی ایک سیاسی قیمت ہوتی ہے, وہ صرف حکمران جماعت ادا نہیں کر سکتی, کوئی بھی ہو سب کو ادا کرنی پڑے گی, ورنہ آپ 10 الیکشن کرا لیں ملک کا کوئی حل نہیں نکلے گا. لیکن دیکھیں جنرل باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فوج کو اے پولیٹیکل کر دیا ہے, اب ہمارا پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور اگلے 20 سال تک ہم یہ فارمولہ لاک کر دیا ہے کہ ہم کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرونشن کا حصہ نہیں بنیں گے. جب وہ کہہ چکے ہیں تو ظاہر ہے اس میں یہ شامل تھے, جو نئے آرمی چیف ہے یہ بھی شامل تھے اس فیصلے میں, تو پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اعلان ہے وہ کافی نہیں ہے, تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے؟ جی, ملک سے تعلق تو ہے نا, آئین سے تعلق بھی ہے, حقائق بھی آپ کے سامنے ہیں. تو آج ضرورت ملک کی ہے. میں حکمرانی کی بات نہیں کر رہا, میں ملک میں اقتدار میں حصے کی بات نہیں کر رہا, میں ملک کے معاملات میں مداخلت کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جب سب لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے ایک سرٹنٹی آئے گی, کم از کم ملک کے اندر جو انتشار کی کیفیت ہے لوگ بھی محسوس کریں گے کہ انتشار ختم ہو رہا ہے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب جب چارج لیں تو اس کے بعد وہ سارے سیاستدانوں کو بٹھائیں اور خود بھی بیٹھیں, انٹیلیجنس اداروں کو بھی بٹھائیں, اور بٹھانے کے بعد ایک کو فارمولہ طے کریں ملک کے لیے؟ نہیں, دیکھیں بٹھانا ان کا کام نہیں ہے, تو پھر کون بٹھانا وزیر اعظم کا کام ہے. وہ رپورٹ کرتے ہیں وزیر اعظم کو, مشاورت میں حصے دار ہوں, کہ سب مشاورت کے طریقے سے یہ عمل ہوتا ہے. یہ کوئی ایک شخص بٹھاتا نہیں ہے, اٹھاتا نہیں ہے. تو یہ پروسیس جو لیڈ کریں گے پرائم منسٹر کو ہی لیڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ وہی ملک کے لیڈر آف دا ہاؤس ہے. پی ٹی آئی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, عمران خان صاحب آپ کے پاس نہیں ہے, جو نہیں ہے تو وہاں نہ بیٹھے. پھر وہ عوام سے پوچھ لیں گے بھائی تم کیوں نہیں بیٹھے ہو. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ دعوت دی جائے عمران خان صاحب کو, اگر وہ آ جائیں ٹھیک. دعوت نہیں, ان کو بالکل دعوت سے زیادہ ان کو کہنا چاہیے کہ آج ملک کے معاملات ہیں جس میں ہم سب حصے دار ہیں. عمران خان صاحب شاید بڑے حصے دار ہوں, ہم سے بھی بڑے ہوں, تو آ کے ان معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں. الیکشن ان معاملات کا حل نہیں ہے. لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ جب تک فوج درمیان میں نہیں آئے گی تو عمران خان صاحب نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب کا جو مکالمہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ نہیں, آپ لوگوں کو کنسیڈر نہیں کرتے. وہ دیکھیں, اگر یہ مکالمہ آئین کے اندر ہے تو درست ہے, آئین سے باہر جانا چاہتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے. یہ مکالمے اور یہ جو اس کی آپٹکس ہیں ان کو ایک طرف کر دیں. جب سب بیٹھیں گے ایک ٹیبل پر تو معاملہ خود درست ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ایسا نہیں ہوتا, انتشار رہے گا, آپ مشکل سے مشکلات میں جائیں گے اور مشکلات. اور آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ پہ آپ کا خیال یہ ہے کہ بوجھ زیادہ پڑے گا, زیادہ دباؤ آئے گا؟ جی, جب ملک میں ایک پولیٹیکل پروسیس چل رہا ہو, پولیٹیکل پروسیس کے اندر فیلیئرز ہوں, معیشت مشکل میں ہو, تو ہمیشہ اس کا پھر یہی آپشن نکلتا ہے کہ فوج اقتدار میں آ جاتی ہے. اچھا یہ فرمائیے, اس وقت فوج واقع اے پولیٹیکل ہے یا وہ سپورٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کو یا اپوزیشن کو؟ نہیں, فوج کا کام ہوتا ہے کہ جو حکومت وقت ہے اس کو جو آئینی سپورٹ ہوتی ہے وہ مہیا کرے. وہ سپورٹ نہ دینا بھی غیر آئینی عمل ہوتا ہے. اچھا یہ فرمائیے, واقعی جنرل باجوہ صاحب نے گورنمنٹ بنائی تھی آپ کی, اور اگر وہ نہ چاہتے تو گورنمنٹ نہ بنتی آپ کی؟ میں کہتا ہوں یہ تاریخ پہ چھوڑ دینا. ویسے میں تاریخ پہ چھوڑ دینا. میں پھر میرا سوال یہ کہ عمران خان کی حکومت کس نے بنائی تھی؟ ویسے عمران خان کی کس نے بنائی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں نا, تاریخ پہ چھوڑ دیں. تاریخ پہ چھوڑ سوال دیں. تو میں نے کرنا ہے, جواب آپ نے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو تاریخ پہ چھوڑ دیں. ویسے نہیں, میں اسپیکولیشن ہی کروں گا نا. کریں نا.
اسپیکولیشن سارا پاکستان کرتا ہے, میں اس کے ساتھ نہیں بننا چاہتا, یقین کریں. لیکن اب سوال یہ ہے آپ اس کو چھوڑ دیں. دو نیریٹو میں نے ہمیشہ کہا ہے ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. گرایا گیا اور ان کی گورنمنٹ بنائی گئی, اور اگر یہ چاہتے تو میری گورنمنٹ روک سکتے تھے اور مجھے بچا سکتے تھے, اور ان کو بھی روک سکتے تھے. یہ ایک بڑا ملک آج استعمال کا حصہ نہ بنتا. یہ ایک بڑا انوکھا ویو ہے. میں نے زندگی میں ایسی نہیں سنا کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں, میری حکومت بچا سکتے تھے اور نہیں بچائی. یہ آپ نے سنا کبھی؟ عدم اعتماد کا فیصلہ آپ کا. وہ دعوت دے رہے ہیں فوج کو کہ آپ نے میری حکومت کو بچانا تھا, آپ نے اس کو نہیں بچایا. اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ جو اعتماد کا ووٹ تھا, جو باجوہ صاحب نے کہا, وہ بھی ہم نے لے کر دیا تھا خان صاحب کو. یہ بات بھی آئی ہے, وہ جو اعتماد کا ووٹ, جی جو اعتماد کا ووٹ لیا گیا تھا. جی یہ بھی کہا گیا ہے نا, میں یہی باتیں کر رہا ہوں. تو اب عمران خان صاحب کا گلہ فوج سے یہ ہے کہ ان کو اپوزیشن کی مخالفت کر کے, اپوزیشن کے لوگ اٹھا کر ان کا نو کانفیڈنس ناکام کرنا چاہیے تھا, جو انہوں نے نہیں کیا. یہ سوچ جو ہے یہ یقیناً ایک انوکھی سوچ ہے. حقیقت ہے عمران خان صاحب اسے مان رہے ہیں, آپ اسے پبلکلی مان نہیں رہے. کس کو؟ یہ چیز کے سب کچھ اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ اگر نہ چاہتی تو 2018 میں عمران خان کی گورنمنٹ نہیں بن سکتی تھی. وہ اگر نہ چاہتی تو آج آپ کی گورنمنٹ نہ ہوتے. یہ حقیقت ہے جس کا عمران خان اعتراف کر رہے ہیں, آپ کر نہیں رہے. میرے اعتراف کرنے یا نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا, حقائق تو تبدیل نہیں ہوں گے نا. جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ فرق ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو غیر آئینی عمل کر کے فوج کو میری حکومت کو بچانا چاہیے تھا. یہ سوچ میں نے سے پہلے کسی آدمی کی نہیں دیکھی. یہ انوکھی سوچ ہے. آج بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ اگر بچے گی تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بچے گی. نہیں, ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں. ہماری حکومت قائم ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے, اس میں کوئی پارٹنر بھی ناراض ہو, حکومت ٹوٹ سکتی ہے, الیکشن ہو جائیں گے. آج اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے, آپ کے کولیشن پارٹنر گئے, یہ آپ کی رائے ہے. میں اس رائے سے میرا اتفاق نہیں ہے. ویسے آپ کا خیال ہے کہ اس کے باوجود آپ کی گورنمنٹ بچی رہے گی؟ کس کے باوجود؟ اگر مثلا اسٹیبلشمنٹ اگر سپورٹ نہیں کرتی ہے اس وقت. اسٹیبلشمنٹ دیکھیں, فوج کو جو آئین میں سپورٹ کرنی ہے حکومت کی, وہ کرنی پڑتی ہے. اگر وہ نہیں کرے گی تو آئین سے انحراف کرے گی. اگر وہ حکومت کو عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, آئین سے انحراف ہوا نا, وہ کہتے تھے مجھے بچانا چاہیے تھا, آپ کو نہیں بچایا. جی بالکل, میں کہہ رہا ہوں پھر آئین پڑھ لیں, آئین کیا کہتا ہے. یہی سوال ہے نا کہ فوج اگر اپوزیشن کے ممبر اٹھا کر عمران خان صاحب کی حکومت بچا لے تو وہ آئینی ہے. اگر فوج جو آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق حکومت کو سپورٹ کرے تو وہ غیر آئینی ہے. یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آتا. اچھا ویسے یہ فرمائیے گا, کیا الیکشن کروانا فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے سر؟ نہیں, الیکشن کمیشن کی. اور اگر وہ فوج اس مرتبہ الیکشن کا حصہ نہیں بنتی تو آپ سمجھیں گے کہ نئے آرمی چیف ایک درست فیصلہ کریں گے؟ نہیں, فوج الیکشن کا حصہ ہوتی ہے سیکیورٹی کی حالات کی حد تک. آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ فوج 100 میٹر باہر رہے گی پولنگ اسٹیشن سے, اس وقت تک ٹھیک ہے, اندر جائے گی. سیکیورٹی کی سچویشن دیکھیں, سیکیورٹی پولیس پرووائڈ کرتی ہے, دوسرے ادارے پرووائڈ کرتے ہیں, رینجرز بھی آتے ہیں, فوج بھی آتی ہے. بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے. فوج الیکشن کا عمل ایک دن کا عمل ہوتا ہے. اچھا یہ فرمائیے, موبلائزیشن ہوتی ہے. آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ اکٹھا بیٹھنا چاہیے سب کو, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, کوئی چیز نہیں چل سکتی. جب آپ سیاست کو دشمنی میں بدل دیں گے, یہ پارلیمانی جمہوریت دشمنی نہیں ہوتی, یہ کوئی جنگ نہیں ہے. آج آپ جیتیں گے, کل میں جیتوں گا, مطلب ایک ہوتا ہے, مقصد ایک ہے کہ ملک کی حالات درست کریں, عوام کی تکلیف دور کریں. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی عہدیدار, کوئی پرسنالٹی اگر سب کو اکٹھا نہیں بٹھا سکتی تو پھر کون بٹھائے گا؟ جو آپ نے دیجیے گا چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سر, اب اگر کوئی یا صدر صاحب نہیں بٹھا پاتے, وزیر اعظم صاحب نہیں بٹھا پاتے, اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بٹھا پاتے, عبدالستار ایدھی صاحب دنیا میں ہے نہیں, کوئی اس ٹائپ کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے کہ جو سب سیاستدانوں کو اکٹھا کر کے بٹھا کے ان سے کہیں کہ کوئی ایک متفقہ لائے عمل تیار کرے, تو پھر کون بٹھائے گا؟ پھر دعا ہی کر سکتے ہیں. پھر تو آپ مجھ سے زیادہ نیک آدمی ہیں, آپ بھی فجر کے بعد دعا کریں, ہم بھی جو گناہگار ہیں ہم بھی دعا کریں گے. مدد لیں گے جی الٹیمیٹلی, پھر آپ آرمی چیف کی مدد. نہیں, آرمی چیف بھی اگر نہیں بٹھا سکے, وہ بھی حصے دار ہے نا. سارے وہاں بیٹھے ہوں گے, برابری کی سطح پہ بیٹھے ہوں گے, وہاں پہ بڑی کھل کے بات ہوگی, عوام کے سامنے, عوام کو پتا ہوگا کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آرمی سب کو اکٹھا بٹھا دے ایک بار؟ نہیں, میں دیکھیں, آرمی صرف آرمی نہیں بٹھا سکتی, نہ آرمی کا یہ کام ہے, یہ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے. لیکن آرمی کو بھی وہاں بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ بہت لمبا عرصہ اس ملک میں فوج کی حکومت رہی ہے. آج بھی فوج کے
اثرات ہیں ملک کی سیاست اور ملک کی حکومت میں. تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا بگاڑ ہے یہ فوج کا کریٹ ہوا ہے اور اسے اسی نے حل کرنا ہے, اسی کو چاہیے کہ صاف کرے اس کا. بگاڑ میں ہم سب شامل ہیں, کوئی اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا, اس میں آپ بھی شامل ہیں. میری حکومت نہیں ہے. نہیں, آپ میڈیا بھی شامل ہے. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں, آپ نے جو تماشا آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کا لگایا ہے میڈیا نے, ایسا سرکس میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. اور آپ جو کچھ ہوا, اس لیے آپ کو بھی دعوت دینی چاہیے وہاں پر, آپ بھی بیٹھیں, آپ بھی ذمہ دار بنیں. ٹھیک ہے. اور ایک متفقہ لائے عمل ہونا چاہیے اگلے 20 سال کے لیے, 25 سال کے لیے. متفقہ لائے عمل یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہر کام کریں گے, ایک ایجنڈا طے کر لیں کہ ہم نے معاملات کو کیسے چلانا ہے, ٹھیک, ہم نے معیشت کو کیسے چلانا ہے, اس میں سب نے قبول کرنا ہے, اس کی ذمہ داری قبول کرنی ہے کہ اگر میں ملک میں گیس کی قیمت بڑھانے کی ضرورت ہے, ہم 1000 روپے کی گیس 600 روپے میں نہیں بیچ سکتے, ٹھیک, تو اس کا بوجھ صرف میں برداشت نہ کروں, سارے برداشت کریں, اس کو سپورٹ کریں کہ ہاں جی یہ فیصلہ ملک کے حق میں ہے. کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں ڈیفالٹ رسک بڑھ رہا ہے پاکستان کا, یہ واقعی خطرہ ہے ڈیفالٹ کا؟ دیکھیں, ڈیفالٹ کا رسک ہمیشہ رہتا ہے, جب انتشار بڑھتا ہے ڈیفالٹ کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ بڑھ رہا ہے, گھنٹوں کے حساب سے؟ نہیں, گھنٹوں کے, دیکھیں ڈیفالٹ گھنٹوں کے حساب سے نہیں میجر ہوتا. جب بھی انسرٹنٹی ہوتی ہے یہ ڈیفالٹ رسک بڑھتا ہے. جب آپ انتشار ملک میں پھیلائیں گے یہ ڈیفالٹ کا رسک بڑھتا ہے. آج اب سب سے بڑا الیکشن کے خلاف جو دلیل ہے وہ ڈیفالٹ کا رسک ہے. آپ 3 مہینے کے انٹرم سیٹ اپ کا متحمل ہو ہی نہیں سکتے. آج ضرورت ہے کہ استحکام رہے, آپ حالات کی دوسری طرف جائیں اور معاملات کو آگے ایک استحکام دیں, اس کے بعد الیکشن ہو. اور ضمنی الیکشن بھی افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان آپ کا؟ ضمنی الیکشن ہوتے نہیں, ضمنی الیکشن تو اتنا فرق پڑتا نہیں ہے. نہیں, اگر دیکھیں سر 600 سیٹوں پہ ہو جائے گا ضمنی الیکشن تو پھر تو یہ ضمنی نہیں ہوگا. اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو جنرل الیکشن ہوگا 2 اسمبلیوں کا. اب دیکھیں 2 چیزیں نا سر, اگر آپ اسمبلی کو سمجھتے ہیں کہ ڈیزالوڈ ہے تو پھر تو پورا آپ الیکشن کروائیں گے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ارکان جو ہیں یہ مصافی ہیں, باقی کسی نے استعفیٰ نہیں دیا اور جن لوگوں کو استعفیٰ قبول ہو گئے ان کا الیکشن ہو جانا چاہیے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. اگر چیف منسٹر تحلیل کر دیتا ہے تو پھر وہ اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے, چاہے استعفیٰ دیں یا نہ دیں. پھر اسے مان لینا چاہیے کہ تحلیل شدہ, پھر رکھنا نہیں ڈالنا چاہیے. نہیں, رکھنا ہو نہیں سکتا, رکھنا ہو نہیں سکتا. آپ کی پارٹی سوچ رہی ہے اس وقت, بہت سارے نہیں رکھنا. دیکھیں رکھنا اس کو میں نہیں کہوں گا. اگر ہم عدم اعتماد کی تحریک لاتے ہیں وہ آئین کا حصہ ہے. اگر کسی وجہ سے گورنر راج کے حالات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی آئین کا حصہ ہے, وہ یقیناً چیلنج ہوگا عدالتوں میں. یہ سب معاملہ آپ آئین کے اندر رہ کر عمل کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب سے دیکھیں 2 جو فلسفیز ہیں معیشت کی, ایک مفتاح اسماعیل صاحب کی, وہ مسلسل آرٹیکل لکھ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان بس اب ڈوبا کہ اب ڈوبا. دوسری طرف جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی بہت سپیس ہے اور ابھی ناک جو ہے وہ ہماری پانی سے بہت باہر ہے, اور 5 دسمبر کو ہم پیمنٹس بھی کر لیں گے اور اس کے بعد بھی پاکستان چلتا رہے گا, اتنا خطرہ نہیں. تو ویسے آپ کو کس کی رائے بہتر لگ رہی ہے؟ دیکھیں رائے آپ ذرا پوری بات پڑھ لیں. مفتاح اسماعیل صاحب ملک کے وزیر خزانہ رہے ہیں, اب وہ نہیں ہیں, وہ آرٹیکل لکھتے ہیں, ان کی ذمہ داری بھی ہے. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ویو پوائنٹس عوام کے سامنے آتے رہیں, حقائق عوام کے سامنے آتے رہیں. انہوں نے پوری وجوہات لکھی ہیں, اس وقت کے حالات کا ذکر کیا ہے, آگے کے راستے کا ذکر کیا ہے. تو یہ ایک آبجیکٹیو بات ہے, یہ کسی پر تنقید نہیں ہے, کسی کے خلاف بات نہیں ہے, حکومت کے خلاف نہیں ہے, ملک کے حالات کا ذکر کیا ہے. اس سے رہنمائی ملتی ہے ملک کے وزیر خزانہ کو. خدشات درست ہیں ان میں جان ہے. خدشات دیکھیں آپ کی معیشت کے حالات یقیناً مشکل ہیں, یہ بچہ جانتا ہے, مگر آپ اس کو مانے یا نہ مانے یہ حقیقت ہے, اس کو آپ نے مینج کرنا ہے. یہی کام ہوتا ہے. اور اگر ہم پیمنٹس کے قابل نہیں ہوتے تو پھر پاکستان آپ ان سب کو مینج کرتے ہیں نا, آپ ہمیشہ ان چیزوں کو مینج کرتے ہیں. ہمارے جو برادر اسلامی ملک تھے یا جو ہمارے ہمسائے تھے یا ہمارے دوست تھے, انہوں نے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ آپ کو سپورٹ کیا ہے. اب اس بار جی اس بار بھی جب آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی, میرا خیال ہے وہ ہمیشہ آپ کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک, سپورٹ کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ اب مفتاح صاحب کا یہ کہنا ہے, لیکن سب سے ضرورت ہمیں اپنے گھر درست کرنے کی ہے. ہمیں دوسروں کی طرف سپورٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے, ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے, اپنے گھر کو درست کریں. اور اس درستگی میں سیاسی استحکام سب سے بڑا عمل ہے. اب مفتاح صاحب کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ اگر یہ کلیم کرے گی کہ جی ہمارے پاس معاشی حالات بہتر نہیں تھے, پی ٹی آئی ذمہ دار ہے, تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس 6 مہینے ہو چکے ہیں, اب ہمارے پاس حالات کو
ہم کو بہانہ نہیں کر سکتے. دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ گورنمنٹ ہم نے اپنی مرضی کی لی ہے, اپنی مرضی سے لی ہے, تو ہم اب بلیم پی ٹی آئی پہ نہیں ڈال سکتے. تو آپ کا خیال ہے کہ اگر 2-3 مہینے اور گزر جاتے ہیں تو یہ سارا بلیم آپ کی گردن پہ ہوگا یا پی ٹی آئی پہ ہوگا؟ یہاں بلیم کی بات ہی نہیں ہے. ہم حکومت میں آئے ہیں, اس وقت ایک ملک کے حالات تھے, ہم نے ان حالات کا مقابلہ کیا ہے, استحکام دیا ہے, کوشش یہ کہ مزید استحکام دیں. اس وقت صرف ملک کے اندرونی حالات کا معاملہ نہیں ہے, ملک کے بیرونی حالات کا معاملہ ہے. آج جو پوری دنیا میں مشکلات ہیں, ہماری پہلے سے اندرونی مشکلات تھیں, اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے $1 ارب ہر ہفتے ہر مہینے ہم نے پیٹرول پمپ پہ پھونکا. 250 روپے کا پیٹرول عمران خان صاحب 150 میں کر کے گئے تھے. یہ ریلیف نہیں ہوتی, یہ ملک دشمنی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ہم نے برداشت کی ہیں. اب ہم نے آگے دیکھنا ہے, استحکام دینا ہے. سر آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح جوں کی 3 مہینے تک چلتی رہتی ہے اور ہم یہ سال کراس کر کے اگلے سال میں چلے جاتے ہیں اور معاملات ٹھیک نہیں ہوتے, سڑکوں پہ انتشار رہتا ہے, عمران خان صاحب 2 اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں, ان اسمبلیوں پہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, کیاس ہوتا ہے کبھی اس کورٹ میں کبھی اس کورٹ میں, تو پاکستان 3 مہینے بعد کہاں کھڑا ہوگا؟ پاکستان 18-17 اگست تک حکومتیں برقرار رہنی چاہیے, اس کے بعد الیکشن میں جائیں جو جمہوری عمل ہے. اگر آپ اقتدار کی حوث میں یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے, پہلے آپ نے لانگ مارچ کیے, دھمکیاں دیں, میں ادھر آ کے چڑھائی کر دوں گا, پھر آپ نے کہا میں لاکھوں کا مجمع اکٹھا کروں گا. اس سے بڑے جلسے پنڈی کے کارپوریشن کے الیکشن میں ہوتے رہے ہیں. یہ ان کی حقیقت ہے آج. تو اپنے حقائق کو دیکھ لیں, اپنی سیاسی حقیقت دیکھ لیں, ملک کے حالات کو سب سے پہلے ملک کے حالات کو رکھیں. عمران خان صاحب کو چاہیے سب سے پہلے ملک کے حالات کو دیکھ لیں, اور یہ سمجھانا عمران خان صاحب کو ان چاہیے, کو سمجھنا چاہیے. ملک کے ملازم رہے ہیں 3.5 سال, ان کو خود سمجھنا چاہیے. اور گورنمنٹ اس پہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے نہیں کر سکتی؟ گورنمنٹ نے ہمیشہ ہاتھ بڑھایا ہے. شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر بنے, پہلی تقریر سے لے کر آخری تقریر اپوزیشن لیڈر, پہلی تقریر لیڈر آف دا ہاؤس, ہر جگہ پر یہی کہتے ہیں کہ سب مل کر آج کے معاملات کو حل کریں. ٹھیک ہو گیا بھائی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواہ صاحب آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.